बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक आफत पूरी तरह टली नहीं होती है कि दूसरी जगह दूसरी किस्म की आफत आ जाती है। हम बुनेर, शांगला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर वहाँ का रोना रो रहे थे और अभी वहाँ पे बहाली के काम पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुए थे कि पूरे पंजाब को पानी ने आ घेरा है और इस वक्त पूरा पंजाब तकरीबन सैलाब का मंज़र पेश कर रहा है। इसलिए मीडिया की तवज्जो भी सारी पंजाब की तरफ मौजूल हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो मिंगवरा का मसला था, जो बुनेर का मसला था, जो बाकी जगहों का मसला था, वो हल हो गया है। इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि आपको उन इलाक़ों की सूरत हाल से आगाह करें कि वहाँ रेस्क्यू और रिलीफ़ के काम की क्या सूरत हाल है। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती फजल गफूर साहब, जो कि JUI बुनेर के अमीर हैं और इन्होंने अपने सैकड़ों हज़ारों रज़ाकारों के साथ रिलीफ़ के काम में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल करें। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे साथ वक़ास ख़ान साहब। वक़ास ख़ान साहब ईसार हेल्थ सेंटर के सरबराह हैं। पहले हम आपको ले जाते हैं बुनेर, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं शबीर बुनेरी साहब, लोकल सहाफ़ी और व्लॉगर हैं। शबीर बुनेरी साहब, क्या सूरत हाल है? क्या मलबा वग़ैरह पूरी तरह अभी तक हटा दिया गया है या कि नहीं, अभी भी कुछ बाकी है? असल सूरत हाल तो ये है कि अभी मैं मौजूद हूँ पीर बाबा में मौजूद हूँ। यहाँ पे पीर बाबा, बटे और जो कादर नगर का इलाका है, यहाँ पर तकरीबन 174 शुहदा हैं। अभी मुझे DC ऑफिस से जो डेटा मिला है उसके मुताबिक 236 शुहदा है और स्टिल 12 लोग मिसिंग हैं। मैं फ़र्दन सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम जो मुतासिरीन हैं उनसे मिला, उनको इंटरव्यू किया। उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि अब उनके घर नहीं रहे और अभी तो काम चल रहा है। अल-खिदमत फाउंडेशन भी काम कर रही है और माशाल्लाह मुफ्ती फजल गफूर साहब भी फ्रंट लाइनर है, ये भी खड़े हैं। मलबा तो किसी हद तक हटाया जा चुका है, ज़िंदगी रूटीन पे आ चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है जो मुतासिरीन बार बार मुझे बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी यहाँ इंतहाई शिद्दत की होती है, तो अब उनके घर नहीं रहे। तो उनको राशन भी मिल चुका है, नक़द इमदाद भी बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। अब उनका जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये है कि उनके घर नहीं रहे, ऊपर से सर्दी का मौसम आ रहा है। तो यही वो एक टेंशन है जो मुतासिरीन की तरफ से बार बार उस पर हम बात कर रहे हैं। और हुकूमती एक्टिविटीज़ की क्या सूरत हाल है? अभी सर मैंने अभी रब्ता किया, हुकूमत ने जो शुहदा है उनको सूबाई गवर्नमेंट ने 20 लाख का चेक्स दिए हैं। जितने शुहदा है उन शुहदा को 20 लाख के चेक्स मिले। फर्ज करें एक घर में 18 शुहदा है तो उनको 18 बंदों को चेक्स मिले हैं। लेकिन एज फार एज हुकूमत इज़ कंसर्न, गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, तो सर मुझे लग रहा है कि हुकूमत के पास मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है, हुकूमत के पास वसाइल भी बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत चाहती तो ये जो मलबे पड़े हैं ना, ये जो लोगों के, ये जो बाज़ार अभी तक बंद पड़ा था, ये विद इन नाइट्स ये लोग कर सकते थे। लेकिन असल में अहम मसला ये है कि हुकूमत के जो मशीनरी है वो यहाँ पे पहले दिनों जो पूरा हफ्ता 10 दिन गुजर गए थे, उस वक्त ये लोग यहाँ पे फील्ड में इनकी मशीनरी नहीं थी और लोगों के स्टिल 12 लोग मिसिंग है, लोगों की लाशें पड़ी थी। तो वो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे। मैं गोकन में कोट दरा गया तो वहाँ पर लोग जबल लेकर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों, तो वो कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो मिसिंग बंदा है वो इसी पत्थर के नीचे पड़ा है। बहुत शुक्रिया शबीर बुनेरी साहब। नाज़रीन, आपको मिंगवरा और शांगला की से भी आगाह करेंगे, उसके लिए हमने रब्ता किया है डॉक्टर महबूब अली से। महबूब अली, बताइए क्या सूरत हाल है मिंगवरा में? क्या ज़िंदगी मामूल पर आ गई है? और शांगला की सूरत हाल से भी ज़रा आगाह करें। अगर हम सबसे पहले मिंगवरा की बात करें तो यकीनन मिंगवरा में जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो आज भी मामूल के मुताबिक नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाबी रेले तो गुजर गए हैं, लेकिन सैलाब अपने साथ जो मुश्किलात, जो आफत है साथ लाई थी, वो अभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाब के बाइस जो सैलाबी मलबा लोगों के घरों में दाखिल हुआ था, सैलाब के बाइस जो लोगों के घर मुतासर हुए थे, जो घरों के दीवारें गिर गए थे, जो लोगों का सामान इस सैलाब में बह गया था, तो यकीनन इन तमाम चीज़ों की दोबारा बहाली में कई हफ्ते नहीं बल्कि कई माह लग सकते हैं।
اس وقت اگر ہم منگورا سٹی کی بات کریں تو منگورا سٹی میں گیس جو ہے وہ تقریباً تمام علاقوں میں بحال ہو گئی ہے، بجلی بھی تقریباً تمام علاقوں میں بحال ہو گئی ہے، لیکن زندگی ابھی تک اس لیے بھی بحال نہیں ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں تو شاید ان میں ابھی 50% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہوں، کیونکہ گھروں سے سیلاب اپنے ساتھ جو ریت جو مٹی یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لائی تھی، تو ابھی تک اس کو نکالنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس میں کافی ٹائم لگے گا۔ اس طریقے سے جو لوگوں کے گھر ہے، جو مکانات ہیں، اس کے علاوہ سوات میں جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے سلیم صافی صاحب، وہ لوگوں کے کاروبار کو پہنچا ہے۔ یعنی یہ جو منگورا کے شہر کے بالکل سینٹر میں جو ندی بہ رہی تھی، تو اس سے منگورا شہر کے دونوں اطراف جو دکانیں تھے، جو کارخانے تھے، جو بڑے بڑے مارکیٹیں تھے، تو وہ تمام متاثر ہوئی ہے، اور لوگوں کا کروڑوں روپے کا نہیں بلکہ اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں، اور لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ ان کا نہ گھر رہا ہے اور ان کا کاروبار رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ نہ ان کے لیے سونے کی جگہ ہے، نہ آرام کرنے کی جگہ ہے، نہ کاروبار کے لیے کچھ بچا ہے۔ وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی طرف سے بھی ان کو اتنی مالی معاونت نہیں مل سکتی کہ جس سے وہ دوبارہ زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اس طریقے سے اگر ہم ضلع شانگلہ کی بات کریں تو ضلع شانگلہ کا جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے وہ پورن تحصیل ہے۔ پورن کا علاقہ متاثر ہوا ہے، پھر چاگم کا علاقہ متاثر ہوا ہے، اور اس علاقے میں تقریباً 34 افراد جو تھے وہ رقم اجل بن گئے تھے، کئی گھر جو ہے وہ سفیاستی سے مٹ گئے ہیں۔ وہاں پر بھی بہت بری صورتحال ہے سلیم صافی صاحب۔ اور ضلع شانگلہ کا تو ایک دوسرا غم یہ بھی ہے کہ وہاں پر شاید میڈیا نے اس طریقے سے اس کو کور بھی نہیں کیا ہے، اس کو توجہ بھی نہیں دی ہے، اس لیے وہاں پر حکومتی امداد یا دیگر جو غیر سرکاری ادارے ہیں شاید وہاں تک ان کی امداد بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو نہ صرف سوات کا مرکزی شہر منگورا جو ہے وہ متاثر ہے، سوات کا علاقہ منگلور متاثر ہے، مٹا متاثر ہے، تحصیل قبر متاثر ہے، بلکہ ضلع شانگلہ کے مختلف علاقے جو ہے وہ متاثر ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی گئے تھے، لیکن اب سیلاب کے ریلے کو گزرے جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے گزرے ہیں، تو زیادہ دیر تک وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی نہیں رہ سکتے۔ ساتھ میں پی ڈی ایم نے ایک دفعہ پھر یہ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج یا کل سے دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے، ایک نیس پر شروع ہو جائے، تو لوگوں میں اب سے تشویش پائی جاتی ہے۔ ساتھ میں سلیم صاحب اہم بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو اپنے گھروں سے سیلابی ریت، سیلاب کے اپنے ساتھ لائی جانے والا کیچڑ ہے، وہ ملبہ جب اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں تو یہ ملبہ دوبارہ منگورا شہر کے وسط میں بہنے والے ندی میں پھینک رہے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر اس دفعہ یہ ندی بفر جاتی ہے، کیونکہ اس کی سطح بھی کافی اوپر آ گئی ہے، اس کا لیول بھی کافی اوپر آ گیا ہے، تو اس دفعہ اگر کم پانی بھی ہوگا تو خدا نخواستہ وہ زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ محبوب علی ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جب اکٹھے 30-40 لوگوں کے جنازہ کی امامت کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ سلیم صافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قیامت سے پہلے ہم نے قیامت صغریٰ دیکھی، اور پہلے دن جب میں بشونی گاؤں سے رات دیر مجھے وہاں کے بزرگوں نے رخصت کیا تو میں 51واں جنازہ وہاں کے جنازگاہ میں پڑھا کے رخصت ہوا۔ پھر اگلے دن 43 اموات پر، لاشوں پر میں نے اکٹھی نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اس وقت ظاہر بات ہے احساسات اور جذبات، اور پھر اتنے بہت سارے لوگوں کو تسلی دینا، کیونکہ ان 43 لاشوں میں وہ لاشیں بھی تھی جو شادی کے ایک موقع پر اکٹھی ہوئی تھی، اور وہ لوگ تقریباً 24 کے تعداد میں تھے۔ اس میں بچے بھی بہت زیادہ تھے، عورتیں بھی تھیں، اور وہ ان کی خوشی وہ غم میں بدل گئی۔ پھر بھی میرا دل اس وقت، میرا حوصلہ مضبوط رہا، لیکن کچھ مناظر میں نے ایسے دیکھے جس نے بڑے بڑے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اسی دن جنازے پڑھانے اور لاشوں کو دفنانے کے بعد جب ہم نکلے تاکہ اور جو پیارے لاپتہ تھے ان کو ہم ڈھونڈ سکے، ایک ندی کے کنارے پہ 200-250 اپنے رضاکاروں کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، تو ایک چھوٹا بچہ وہاں پر گھوم پھر رہا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس کی ماں بھی شہید ہوئی ہے اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ گلے سے لگا دیا اور اس کو تسلی دی، اور اس سے کہا کہ بچہ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ کی کیا ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا، مفتی صاحب، میری ماں۔ بس اس نے میرا دل توڑ دیا، اور میرے خیال میں قیامت کے دن تک وہ آواز اور وہ بات، وہ جب تک میں زندہ ہوں میری کانوں میں وہ گونجتی رہے گی۔
بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پیاروں کو، جن کے بچے کو پھول کی طرح بچوں کو میں درختوں سے لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ملبوں سے اٹھایا ہے، اور جو حالات اور جو مناظر ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، بچے اپنے ماؤں کو ڈھونڈ رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر طرف سے ایک طرف سے آواز آتی تھی، ادھر پانی کے اوپر لاش تیر رہا ہے، ادھر سے آواز آتی تھی، ادھر ایک عورت نظر آ گئی، نگاہیں نیچے رکھو، کیونکہ کپڑے وغیرہ تو سیلابی پانی نے پھاڑ دیے تھے۔ بہت کچھ دیکھا ہے سلیم صافی صاحب، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اب بھی ہمارے 12 لاشیں لاپتہ ہے، اللہ کرے مل جائے، لیکن ہم نے ان کے خاندانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ بس وہ جہاں پر بھی ہے وہی رہے، کیونکہ ان کی لاشیں اب گل سڑ گئی ہوگی، وہ اٹھانے کی بھی قابل نہیں ہوگی، اور آپ اپنا تعزیت اور اپنا فاتحہ خوانی شروع کریں۔ اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے جو لوگوں نے ہمدردی دکھائی، میں آپ کے چینل کی وساطت سے پاکستان بھر سے آنے والے تمام ڈونرز حضرات اور خدمتگار اور رضاکار حضرات کا میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے درد اور ہمارے دکھ بانٹے۔ اور علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس دن رات کو میں جب بشونی گاؤں میں یہ جنازوں پہ جنازے پڑھا رہا تھا تو گاؤں تو تقریباً 70% بہہ گیا تھا، گھریں تو ختم۔ وہاں پر لاشوں کو دفنانے کے لیے ہمارے قریبی آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کے جوان آئے تھے بنیر سے، کیونکہ وہ قریبی تھے، گاڑیوں کے راستے بھی بند تھے، پیدل سفر کر کے سارے آئے ہوئے تھے، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ لاشوں کو دفناتے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ جب شروع ہوا کہ جن گھروں کو مکمل طور پر ختم کیا تھا وہ تو ٹھیک، لیکن یہ سیلابی ریلا جہاں جہاں سے گزرا ہوا تھا تو وہاں پر گھروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں 8-10 فٹ تک کیچڑ اور یہ ریت وغیرہ یہ بھر کے چھوڑا تھا۔ پھر کچھ گھروں سے صفائی کے دوران لاشیں بھی برآمد ہوئی۔ ہم نے سوچا یہ لوگ کب تک اپنے گھروں کی چھتوں پہ سوئیں گے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو بچ گئے ہیں کم از کم ان کے لیے تو کوئی سہولت ہم ڈھونڈے۔ میں نے مطالبہ کیا اور میں نے اعلان کیا کل 1000 رضاکار یہاں پر صفائی کے لیے تشریف لائے۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آس پاس کے تمام اضلاع کو ہدایت جاری کی کہ وہاں کے دینی مدارس کے طلباء فوراً پہنچ جائے۔ 1000 کی بجائے پہلے دن ہمارے ہاں تقریباً 4000 رضاکار وہ آ گئے، ان کے پاس اپنا بیلچی اور اپنا کدال اور ہاتھ گاڑی اور یہ سب کچھ چیزیں تھی۔ ہم نے وہاں پر صفائی شروع کی، اور میں داد دیتا ہوں اپنے ان رضاکار اور طلباء کرام اور علماء کرام کو کہ انہوں نے امانت کی ایسی مثال قائم کی کہ 15-20 تولہ سونا بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ دینی مدرسے کا طالب العلم تھا، اس نے وہ گھر کے مالک کے حوالہ کیا، گھر کے مالک نے اس کو 10,000 روپے انعام میں دیے۔ وہ بچہ میرے کیمپ میں آ کر وہ 10,000 روپے بھی اس نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مجھے حوالہ کیے۔ تو دنیا کو کم از کم صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کو آگے ہم بڑھائیں گے، لیکن ہمیں ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، ایک مختصر سی کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں جناب مفتی فضل غفور صاحب اور جناب وقاص خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، لیکن ناظرین بنیر، شانگلہ اور یہ جو سانحات تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاسی تقسیم ختم کر دی تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ JUI کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، ANP کے لوگ، باقی جماعتوں کے لوگ سب مل جل کر ایک خاندان بن کے ریسکیو اور ریلیف کا کام کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے مذہبی تفریق کو بھی بڑی حد تک ختم کر دیا تھا، اور لوگوں نے وہاں کی جو ہندو برادری ہے وہ بھی خدمت میں شریک تھی، اور اگر ان کے متاثرین تھے تو مسلمانوں نے
ان کے متاثرین کا بھی ہاتھ بٹایا اس پورے المیہ کے دوران۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہندر پال سنگھ موجود ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ خدمات انجام دی۔ مہندر پال سنگھ، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال آپ نے دیکھی بنیر میں؟ جو مناظر وہاں پہ تھے بالکل وہ بہت ہی دکھ بھرے مناظر تھے۔ جب وہاں پہ ہم دوسرے تیسرے دن پہنچے، وہاں پہ ہم نے کیمپ لگانا سٹارٹ کیا، تو جو علاقے جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور جہاں پہلے خوشحال زندگی ہوتی تھی اور اس دن صرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے تھے، تو اس دن وہ جو مناظر تھے وہ بالکل دل دہلانے والے مناظر تھے۔ مطلب ہر جگہ پہ تباہی ہی تباہی کے مناظر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اس ایریا میں۔ تو وہ مناظر شاید ہم کبھی زندگی بھر بھول نہ پائے کہ جو ہم نے اپنے آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا، لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی تباہی دیکھی ہم نے۔ لیکن قدرت کی طرف سے جو چیزیں آتی ہے، بہرحال انسان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور رب کی رضا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے۔ خیر وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی، لوگوں کے گھروں تک پانی، جس طرح 8-10 فٹ پانی آ چکا تھا، اور جہاں پہ کلاؤڈ برسٹ بشنوئی کا علاقہ، قادر نگر کا علاقہ جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، تو وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ میں یہ خوش قسمتی ہماری پاکستان کی ہے کہ جو ہمارا جھنڈا ہے جس میں نہ صرف گرین کلر بلکہ سفید رنگ بھی ہے، ہم سب مل کے ہم نے اس آفت کو، ہم نے اس دکھ کو بانٹا آپس میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم نے اس مصیبت کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پوری دنیا وہ ہماری یونٹی کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی وہاں پہ ادارے ہیں، اپنے فلاحی ادارے، وہ کام کر رہے ہیں، میں ان تمام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، یا کوئی بھی قسم کا جو ہے وہ مشکل وقت آتا ہے، تو سب فلاحی ادارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے شہریوں کو وہ ایک مکمل حفاظت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے منفرد انداز میں وہاں پہ کام کیا، تو پہلے تو ذرا اپنے کام کی تفصیل کے بارے میں بتا دیجئے۔ صافی صاحب، ہمارا یہ قبائلی علاقہ ہے اور رسم و رواج کے اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر عام طور پر بھی خواتین زیادہ موو نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر آفت آ جائے یا اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو وہ ایک جگہ پہ بند ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ آفت ایسی نہیں تھی کہ جس میں صرف مرد متاثر ہوئے ہوں، تو ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ خواتین ضروریات تو ان کی جو بھی ہیں، ان کے گھر بھی بن جائیں گے، ان کی میتیں بھی سنبھال لی جائیں گی اور ان کے باقی صورتحال بھی ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی ذاتی گفتگو کس کے ساتھ کریں؟ زیادہ تر رضاکار جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے رضاکار خواتین کے ساتھ مل نہیں سکتے، مرد رضاکار ہیں، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو ہم نے یہ کیا کہ اپنی ٹیم میں خواتین ساتھ دے کر کے، اور پڑھے لکھی تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور اس طرح کی صورتحال تھی، اور ان کو ہم نے کاؤنسل کیا کہ آپ نے وہاں جا کر جو بھی جن بھی خواتین سے آپ کی ملاقات ہو تو وہ ٹراما کا شکار ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم ایک خاتون کے پاس سے ملے، یہ میاں گانو میرا، جو کہ چغرزی تحصیل کے اندر پیچھے پہاڑی کے اوپر بہت پیچھے مشکل جگہ تھی۔ وہ خاتون، ان کا بیٹا بھی فوت ہوا، ان کا خاوند بھی فوت ہوا، ان کی بچیاں بھی فوت ہوئی ہیں۔ وہ خاتون گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں بھول جاتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ تو انہیں باقی جو امراض جو بڑی عمر کے ساتھ ہوتی ہیں وہ تو تھیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پشتو میں انہوں نے مجھے کہا اس نہ پیغم، تو وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر میں ان سے یہ بات کرتا یا کوئی بھی ان سے یہ بات کرے کہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہ بالکل خیالی ایک صورت، اب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بندے کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کے ساتھ بات کرو، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انہیں کاؤنسل کیا۔ ایک جگہ پر ہم گئے، ایک دوسری خاتون، ان کے ایک بیٹا ہے جس کی ایک بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک بچی ہے جس کے یہاں گردن سے نہ کٹ لگے ہوئے، 34 ٹانکے ان کو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے خاوند بھی فوت ہو چکے ہیں اور ایک بڑا بچہ بھی ان کا مر چکا ہے۔ اچھا، وہ خواتین ہمارے ساتھ جو فیمیل تھیں، یہ جب ان سے ملی تو وہ خواتین، ہمارا فیمیل سٹاف ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے کہ جی آپ کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کہتی تھیں کہ بھئی جو چلے گئے وہ چلیں گے، اب میں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کو میں کیسے سنبھالوں گی۔ اچھا، ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے چچا بھی موجود ہیں، باقی لوگ موجود ہیں۔ جو میں پوائنٹ جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہوتا یہ ہے ہمارے پورے سوسائٹی کلچرل اس میں کہ بھائی کو دے دیے، والد کو دے دیے، بیٹے کو دے دیے، تو خاتون سے براہ راست کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنا دکھ کس کے ساتھ بانٹیں، وہ کس کے ساتھ بات چیت کریں، یہ ہمارا فوکس تھا۔
دوسرا یہ فوکس تھا کہ خواتین کی ضروریات بھی ہوتی ہیں جی، خواتین اور بچوں کی ایسی ضروریات ہیں جو آپ بازار تو اگر ان کو جانے کا موقع ملتا ہے لے لیتی ہیں خاموشی کے ساتھ اپنے پلے کے نیچے، لیکن اب تو وہ جا بھی نہیں سکتی ہیں، سارے شہر اور ساری جگہیں برباد ہیں اور کسی سے منگوا بھی نہیں سکتی ہیں. تو ہم ان کی وہ والی ضروریات ساتھ لے کر گئے تھے کہ یہ خواتین براہ راست ان کو لے کر دیں. اچھا. تیسرا یہ تھا کہ تمام ایسے آفت زدہ علاقوں میں دیکھیے کسی کی فوتگی ہوگی، کسی کا گھر گرے گا، لیکن نارمل لائف تو چل رہی ہے، ان میں پریگننسی بھی ہیں، ان میں خواتین کی دیگر جو بیماریاں ہیں مسلسل جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں. اب ان کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، ڈاکٹرز کا بھی رجحان اس طرف ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو ان کو ایک آپ کو پتہ ہے پریگننسی میں ایک الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، کوئی کمپلیکیشن، پھر خاص طور پر جب اس طرح کی تکلیف والا معاملہ ہو جائے تو اس سے بھی بچے اور زچہ و بچہ پر ان کی زندگی پر اثر، ان کی مطلب ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے. تو ہم الٹرا ساؤنڈ مشین اور گائنی سے ریلیٹڈ اسٹاف ہمارا موجود تھا جو کہ جنہوں نے ان خواتین کو کہ جو براہ راست متاثرہ نہیں ہیں لیکن اس طرح پوری ایک آفت کے علاقے میں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو ان کی جو ضروریات ہیں اور میڈیسن ہے وہ پوری. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. مفتی صاحب کیا سبق ملا ہے اس واقعے سے ہمیں اور کیا سجیسٹ کریں گے آپ وہاں پہ کام کرنے والی فلاحی تنظیموں کو؟ آزمائش اور ابتلا کا وقت ہے، ہر شخص کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے وہاں پر جو متاثرین ہیں اور مستحقین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ڈونرز حضرات ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے وہاں کے گھروں کی آباد کاری ہو جائے اور ان کی بحالی ہو جائے. ہم نے سلیم صافی صاحب اپنے تئیں کچھ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے سینیٹیشن اور نکاسی آب کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہے. ان کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کو اور دکانوں کے ٹوٹے ہوئے شٹرز کو جوڑنے کے لیے 33 ٹیمیں ہے ویلڈرز کی جو فی سبیل اللہ وہاں پر خدمات سر انجام دے رہی ہے. وہاں پر گھروں کے اندر پانی کے جو کنیکشنز ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہے. سیلابی ریلے کی وجہ سے جن گھروں میں کوئی یہ جتنی بھی الیکٹرانک چیزیں ہیں، استری ہے، پنکھا ہے، اسٹیبلائزر ہے، واشنگ مشین ہے، ایئر کولر ہے، یہ ساری چیزیں جو جل گئی ہے اس کو ریپلیس کرنے اور مرمت کرنے کے لیے ہم نے ایک مرکز قائم کیا ہے فی سبیل اللہ پورے علاقے کے لیے. ہم نے آفر کی ہے اور اس کا نمبر ہم نے پبلک کیا ہے، جگہ بھی بتایا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں اور یہاں سے ہماری خدمات وہ لے سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں کے جو کاروباری طبقہ ہے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے. ہم نے کچھ اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ جو اسمال بزنسز ہے، مائکرو بزنسز ہے، ان کو چلانے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ وہاں پر اقدامات شروع کیے ہیں. الحمدللہ جن لوگوں کے وہ سبزی بیچتے تھے، سبزی فروش تھے، فروٹ فروش تھے، ڈرائی فروٹ بیچتے تھے، جو کھیر بیچتے تھے، پکوڑا بیچتے تھے، اس طرح کے لوگ ان کو ہم اپنی طرف سے پیسے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ریڑیاں وغیرہ بھی دے رہے ہیں. جن کے رکشے بہا دیے ہیں ان کے رکشوں کی ہم فری میں مرمت بھی کرتے ہیں اور جن کے مکمل رکشے ختم ہے ہم ان کو نئے رکشے دے رہے ہیں. تندور والوں کو ہم نے تندور دی ہے، ٹیلرز ماسٹرز کے لیے ہم نے سلائی کی مشینیں دی ہے. جو موٹر سائیکل جن کے خراب پڑے ہوئے ان کے ہم فری میں مرمت کرواتے ہیں. وہاں پر جو موٹر سائیکل میکینکس حضرات تھے ان کی مشینیں خراب ہوئی تھی ان کو ہم فری میں وہ انسٹرومنٹس و آلات دے رہے. جو موبائل کے ریپیئرنگ کے ورکشاپس تھے ان کی مشینیں خراب ہوئی ہے ان کو ہم فری میں ان کی مشینیں مرمت کرواتے ہیں. جو وہاں پر جو اسمال بزنسز ہے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے تھے. لیکن جو بڑے کاروباری حضرات ہیں میں ڈونرز حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وفاقی اور صوبائی حکومت کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر جو بڑے کاروباری حضرات ہیں آپ ان کے مالی نقصانات کا ازالہ کریں، ان کے ساتھ وہ مالی معاوضات ان کو دے دیں. ماربل بزنس بنیر کا بہت مشہور ہے، آپ کو علم بھی ہے، بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. وہاں پر ہماری جو سکھ برادری ہے گو کہ ہم نے اپنے تئیں جتنا کام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا ہے اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنے وہاں پر سکھ بھائیوں کے لیے، سکھ برادری کے لیے ان کے گھروں کی صفائیاں بھی ہم نے کی ہے، ان کے گرودوارہ کی صفائی بھی ہم نے کی ہے. ابھی جو ہم نئے مساجد کی طرف بنانے کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اعلان کیا ہے 5 مساجد انشاءاللہ ہم بنائیں گے. 60 گھر
ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز ہماری سکھ برادری کا وہاں پر ایک شمشان گھاٹ تھا جو بری طرح متاثر ہوا ہے، پہلے سے موجود تھا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ریپیئر کر رہے ہیں، مرمت کر رہے ہیں. تو میں ڈونرز حضرات کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جا کر گھروں کی آباد کاری کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائے، اور حکومت کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس منصوبے پر کام کا آغاز کرے. اور ساتھ ساتھ وہاں پر زمیندار لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے مکئی کے فصل وہ ظاہر بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی زمینیں 4000 ایکڑ زمین وہ اس سیلاب کی وجہ سے مکمل بہہ گیا ہے. ان کے لیے پشتیوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زمینیں پھر سے بن جائے اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے وہاں کے جو زمیندار لوگ ہیں. میں یہ صوبائی اور مرکزی حکومت کے پرفارمنس پہ بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن مہندر یہ بتائیے کہ یونائٹڈ 6 کے زیر اہتمام آپ لوگوں نے کیا کام کیے؟ جی سلیم صاحب ہم پہلے دن سے ہم نے پہلے فوڈ راشن وغیرہ وہاں پہ دینا شروع کیا، کوک فوڈ ہم نے تیار کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جو ایسے کے واقعات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو کھانا دینا بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے حالات میں. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو جن کے پاس چیزیں نہیں تھی، کپڑے وغیرہ دیے ان کو. زیادہ تر ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کو جو زخمی ہوئے تھے، جن کو ہر طرح سے اسکن مسائل پیش آ رہے تھے، تو کافی ڈائریا کے مسئلے آ رہے تھے، وہ ہم نے ان کو دیے. لوگوں کو کسی کو اگر کیش پیمنٹ کی ضرورت تھی تو وہ بھی ہم نے دیے. تو اس طرح کے ڈفرینٹ ہم نے کام کیے ہیں، کھانے وغیرہ کا فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا ہے، کپڑے وغیرہ ڈسٹریبیوشن کیے ہیں. اور زیادہ تر ہمارا جو فوکس تھا وہ میڈیکل کیمپ پہ تھا، کیونکہ وہ ایک صحت کی جو پہلی اولین ترجیح ہے وہ صحت ہے. اور سب سے زیادہ ان علاقوں میں اگر اس ٹائم پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، کیونکہ گندے پانی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ جو مسئلے مسائل ہے وہ اسکن کے مسئلے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ آنکھوں کا مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ڈائریا اور یہ چیزیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. تو یہ چیزوں کو کور کرنا بہت ضروری ہے. اور میری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ اگر ہاسپٹل یا کوئی چھوٹے موٹے جو کلینکس وغیرہ ہیں ان کو جلد از جلد اس کو بحال کیا جائے، تاکہ لوگوں کو جو صحت کے مسئلے ہیں، کیونکہ صحت ہوگی جان ہوگی تو جہان ہوگا، تو سب سے پہلے صحت ضروری ہے. اگر صحت نہ ہوگی تو پھر کچھ بھی بندہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح ڈفرینٹ ہمارے آگے پروجیکٹ بھی ہمارے انڈر ڈسکشن ہے کہ جن کے جو اگر خدا نخواستہ جتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں کا یا دکانوں وغیرہ کا، تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے موٹے جو کاروبار ہے ان کو کچھ نہ کچھ ہم پیمنٹ دے کے دوبارہ ان کے جو کاروبار ہے وہ اس کو دوبارہ اسٹیبلائز کر دیں اور ان کو ایک جو کنٹینیو جو لائف کی طرف ہے اس کو دوبارہ ہم کو لا سکیں. ٹھیک. وقاص خان، ظاہری بات ہے پینے کا پانی بھی وہاں پہ اب نہیں ہے، تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ نے خود اس سلسلے میں کیا کیا؟ صافی صاحب، پانی کا سلسلہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ باٹل منرل واٹر لوگ لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن روزمرہ کے استعمال میں برتن دھونا ہے، نہانا ہے، اس کا بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے. پہاڑی ایریا میں ٹاپ سے ڈاؤن سٹریم جو بھی چینا جس کو پشتو میں کہتے ہیں یا چشمہ قدرتی، اس میں لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک کا پائپ لگا کر اس کو نیچے گھروں تک یا آبادی کے قریب پہنچاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ٹینک بناتے ہیں جس ٹینک کے ذریعے گھروں کے لیے الگ سے پھر اپنی اپنی پائپ لائن بچھا دیتے ہیں. یہ قدرتی طریقے سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بھی سیلاب آتا ہے یا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اکثر اس طرح کی پائپ یہ مستقل فٹڈ نہیں ہوتے ہیں نا، ممکن نہیں ہوتا کیونکہ بہت لمبا ایریا ہوتا ہے دور دور کا، مثلا 15 سے 20,000 فٹ، 8,000 12,000 فٹ. ہم نے 3 جگہوں پر ایک تو یہ واٹر سپلائی بحال کی ہے. ایک جگہ پر 8,000 فٹ پانی کا پائپ ہم نے خود مقامی لوکل کمیونٹی کو انوالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہر چشمے سے نہیں لگا سکتے، کوئی کسی آبادی کا ہوتا ہے. تو انہوں نے خود کیا کام، ہم ان کو پائپ پہنچائے. دوسرا ہم نے ایک 4,000 فٹ ایک جگہ پہ کیا، ایک جگہ پہ 3,500. یہ میاں گانو میرا، پختنا میرا اور گنشالہ پر یہ والے ایریا میں ہم نے یہ کام کیا تھا. اس حوالے سے تمام تنظیمیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن شاید توجہ نہیں ہو سکی. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے، ہم نے سنا تھا کہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے کوئی سلسلے چل رہے ہیں. لیکن جب ہم نے وہ کام شروع کیا تو اس کے بعد مزید بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہا کہ جی یہ بڑا اہم آپ لوگوں نے کیا ہے، اس کا کچھ اور بھی کر لیں. مثلا میں واپس پہنچنے سے پہلے ہمیں کو 15 سے 20,000 فٹ مزید پائپ اور مختلف جگہوں نے پوری اس کی فیزیبلٹی بنا کر کے یہ اس ایریا سے لگے گا، اس جگہ پہ جائے گا. اچھا، اس میں یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ
بشونئی گاؤں، فلاں گاؤں یا فلاں علاقے جو ڈائریکٹ متاثرین ہیں. اس کے علاوہ بھی بارش پورے علاقے میں تھی اور بہت زیادہ تھی، اور اس سے جب پانی نکلا تو اس نے بہت ساری جگہوں پہ کہیں پہ اموات نہیں ہوئی ہوں گی، کہیں پہ گھر نہیں گرے ہوں گے، کسی جگہ پہ لوگوں کا اس طرح کا نظر آنے والا نقصان نہیں ہوگا، لیکن پانی کی لائنیں وہاں پر بھی ٹوٹی ہیں. تو وہ لوگ شرمندہ، میں نے خود فیل کیا براہ راست. مطلب مجھے ایک صاحب ہیں، متین صاحب، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا، خدائی خدمتگار ہیں، انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا تھا شروع سے. تو انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ جی پائپ تو ہمارا بھی ٹوٹے لیکن ہماری اموات نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ہمارا بھی پائپ ڈلوائیں یا نہ ڈلوائیں. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سارے لوگوں کی اموات نہیں ہوتی ہیں، سب لوگوں کے گھر نہیں گرتے ہیں، سب لوگوں کا کاروبار تباہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آفت زدہ علاقے میں ان کے بھی ہاں متاثرین ہوتے ہیں. تو اس پہ توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے پانی کے حوالے. ٹھیک. مفتی صاحب، یہ صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے جو کچھ کیا کافی تھا لوگوں کے لیے؟ سلیم صافی صاحب، یہ وقت پولیٹیکل سکورنگ کا نہیں ہے، میں اس پر کوئی زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا درخواست کروں گا کہ اپنی پوری مشینری کو وہاں پر متوجہ کرے. وہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، این ڈی میں ہو، پی ڈی میں ہو، ریسکیو کے پاس جو مشینیں ہیں فوری طور پر وہ وہاں پر پہنچائے. لوگوں کو بہت بڑی مشکلات ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. میں تو یہ درخواست کروں گا کہ اس پورے علاقے کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے تاکہ یوٹیلیٹی بلز ان کے معاف ہو جائے، بجلی بل ان کے معاف ہو جائیں. وہ لوگ بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ان کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کے کروڑوں روپے وہ راتوں رات ڈوب گئے. اب ان کے پاس حکومت نے ان کو 20 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دیے، تو اب ایک بندے کا 20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، وہ 10 لاکھ سے کیا پھر وہ کام شروع کر سکے گا؟ ظاہر بات ہے. کمپنیوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جن جن کمپنیوں کے وہاں پر انہوں نے مال دیا تھا وہ سیلاب بہا کے لے گیا، وہ کمپنیاں بھی ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین اور انسانی بنیادوں پر وہاں پر ان کو قرضے معاف کرے تاکہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے. اور ان کو مال مویشی بہت زیادہ ہلاک ہوئے. لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے، پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ کم از کم ان چیزوں کا بھی معاوضہ ان غریب لوگوں کے لیے. ظاہر بات ہے وہاں پر لوگوں کی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے گزران کی، 50 سے زیادہ ان کی پنچکیاں بہ گئی ہے. اب ظاہر بات ہے ایک بندہ ہے اپنے پورے گھر کی کفالت اس پنچکی سے کرتا تھا، اس کے لیے وہ چیزیں. ہمارا زیادہ نظر اس چیز پہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھکاری اور گداگر بنانے کی بجائے ان کو اگر آپ 100 لوگوں کو راشن دیتے ہیں اس کی بجائے آپ ایک بندے کو رکشہ خرید کر کے اس کو دے دے تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت اس سے کر سکے. جتنا وہ آگے بڑھے گا، سال 2 سال 3 سال وہ اس سے کمائی کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. میں تمام ڈونرز حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کے جو چھوٹے بزنسز ہے یا بڑے بزنسز ہے اس میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے. اور حکومت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت تو وہ لوگ بڑے اب نارمل پوزیشن میں ہے، بڑے غیر معمولی صورتحال کا وہ سامنا کر رہے، لہٰذا حکومت وقت اپنے تمام وسائل کو وہاں پر استعمال کرے. ابھی تک صافی صاحب بجلی بحال نہیں ہو سکی پوری طور پر، کتنے افسوس کی بات ہے. نیٹ ورک بحال نہیں کر سکے ہم، انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے بالکل. وہاں پر جو لنکس روڈ ہے بالکل ختم ہے. مریضوں کو لانے کے لیے وہ لوگ کندھوں پہ چارپائیاں اٹھا کے بیچارے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کے ایمرجنسی اور ہنگامی طور پر اس چیز کو لینا چاہیے اور وہاں پر پورے وسائل کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی معمول پہ آ جائے. وقاص صاحب، حکومت کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ اپنے سب کچھ. سر، میں مفتی صاحب کی آخری بات سے شروع کروں گا. نیٹ ورک کا اتنا اس قدر شدید مسئلہ ہے، اور میں اتنی بڑی کمپنیز ہیں ہماری، وہ تو ایمرجنسی میں بھی ٹاورز لگا سکتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. اور الیکٹریسٹی کا جیسے انہوں نے بتایا، اور گورنمنٹ کو بہت سارے کام کر رہی ہے سرکار، لیکن بہت سارے کاموں میں کوئی کوارڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بھائی وہ چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ، سب سے پہلے جس مریض سے ہم ملے جی، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی سرجری ہوئی ہے. پوسٹ سرجری اس کو کیئر کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ان کے گھر نہیں ہے، وہ کسی اور کے گھروں میں رہ رہے ہیں. اس بندے کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس جگہ سے جہاں تک گاڑی جاتی ہے اس کے آگے چارپائیوں پر، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، چارپائیوں پہ اٹھا کر اس کو وہاں تک لانا تھا. اب یقین کیجئے، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ریسکیو، بلکہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، لیکن میں نے الخدمت سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر ایمبولینس 1.5 گھنٹے کے فاصلے سے منگوا کر اس کو بنیر میڈیکل کمپلیکس لے کر گئے ہیں. تو کام کرنے سے زیادہ نظر آنے والی چیزوں پر توجہ ہے. اس پر اگر کوئی سنجیدہ لوگ آگے آ جائیں تو میرے خیال میں کام بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. ایک اور گزارش یہ ہے کہ پیر بابا کا جو ایریا ہے یہ بازار کا ایریا ہے، یہاں پہ سنگل سڑک ہے.
اور ہماری تنظیموں کے بھی اور تقریباً تمام کیمپس بھی ظاہر و متاثر علاقہ ہے، وہاں پہ روڈ کے اوپر ہی ان کی جگہ ہیں، تو موومنٹ میں بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو اگر گورنمنٹ کو اس طرح کے ترتیب کر لے، سرکار کے فلاحی تنظیموں کے جتنے بھی کیمپس ہیں ان کے لیے الگ سے جگہ ہو جائے، اور بڑی گاڑیوں کو وہاں پہ، کیونکہ وہ ملبہ ہٹا رہے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے. یہ بڑی زیادہ چیزیں ہیں. باقی آباد کاری کا لمبا کام ہے، مفتی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ذکر کیا، اور میرے خیال میں سرکار کو ہم سے زیادہ پتہ ہے اگر کام کرنا چاہیں تو. جی مہندر پال، آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو؟ جی صاحب بات ایسی ہے کہ ابھی جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں پورے ورلڈ میں، تو اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو آگے جو پلان ہے، جتنے بھی ان کے پلان ہیں نیکسٹ، وہ اس کے مطابق اکارڈنگلی کرنے پڑیں گے. اگر دریا کے اوپر اگر کسی کا کوئی آبادی بنا رہا ہے، کوئی جگہ کوئی چیز بنا رہا ہے، تو کچھ چیز کو دیکھنا پڑے گا. اگر اس تباہی کے اگر بیسک پہ ہم جاتے ہیں تو اس کی سب سے زیادہ اگر وجوہات ہیں تو وہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہے یا پتھر کاٹنے کی وجہ سے. تو یہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ گورنمنٹ کو چلنا پڑے گا کہ اگر درخت بجائے کاٹنے کے درخت لگانا بڑی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو جتنے بھی آپ کے منصوبے ہیں دریاؤں کے اوپر، چاہے سوات میں ہے، چاہے کسی بھی ایریا پہاڑی ایریا میں ہے، تو اس چیز کو اسٹرکٹلی وہاں پہ ان کو ایکشن لینا پڑے گا، اور بلا وجہ جو ہے وہ وہاں پہ ایکسٹینشن کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں اس کو سختی سے کنٹرول کیا جائے. اور ان چیزوں حادثات سے بچنے کے لیے جتنے بھی ہمارے پلان ہیں اکارڈنگلی اس کے مطابق کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی جانی اور مالی نقصان سے جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے. مفتی صاحب آپ کے آخری کلمات. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ پوری طور پر خپل کور یا اپنا گھر کے منصوبے کے تحت لوگوں کے گھروں کی آبادکاری شروع کریں. وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا پہلے ہم 5 بیواؤں کے لیے گھر بنائیں گے، سٹارٹ ہم وہاں سے لیں گے. اور پھر ایک ڈونر آیا، اس نے کہا کہ میں 40 گھروں کا میں کرتا ہوں انتظام، بندوبست میں کرتا ہوں. میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام ڈونرز حضرات کو، الحمدللہ ہم رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں. آپ وہاں پر تشریف لائیے گا اور ان لوگوں کو اجڑے ہوئے آشیانوں کو دوبارہ سے آباد کرنے میں مدد کریں گے. ٹھیک. وقاسان. گھروں کی آبادکاری بھی ضروری ہے جی، اور جو الیکٹریسٹی اور بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کا حوالے سے چیزیں ہیں. لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے. جس جگہ پر ہم گئے تھے میاں گانو میرا، وہاں پہ 32 کیجولیٹیز ہیں. وہاں ایک لڑکا تھا جو بچہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ کراچی میں کام کرتا ہے، تو وہ ان کے گھر میں جب یہ ڈیتھس ہوئی وہ واپس آئے. ہم نے ان سے کہا جی کہ اگر آپ کو گھر بنانا ہے اب دوبارہ، ان کا گھر وغیرہ بالکل، تو آپ کہاں بنائیں گے؟ انہوں نے کہا یہیں بناؤں گا، اور وہ بالکل سلائڈنگ ایریا ہے، ایسے خطرناک. انہوں نے کہا کہیں اور، انہوں نے کہا میرے پاس تو زمین نہیں ہے. تو یہ بہت اہم ہے کہ بھئی زمینوں کی ایلوکیشن کیسی ہو. زلزلے والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کا براہ راست متاثر ہوں، 2005 مانسیرا سے ہوں، تو وہاں پر بھی زمینوں کی ایلوکیشن آج 25 سال 20 سال ہو گئے، لوگوں کے پاس نہیں ہے زمین. تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے جو ہے سنجیدہ طور پر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی فضل غفور صاحب، وقاص خان صاحب اور مہندر پال سنگھ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. جو آفات اس طرح کی آتی ہیں وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑتی ہیں، ایک تو وہی بیماریاں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، لیکن ایک بڑا ذریعہ یہ بنتی ہے ذہنی بیماریوں کا. مجھے پرسوں ایک اینی شاید بتا رہا تھا کہ ایک بندہ جس کے گھر کے کئی افراد اس آفت میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ ان سے بات کر رہا تھا اور وہ گم سم کھڑا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ جو لوگ بچے ہیں، جنہوں نے یہ المیات دیکھا ہے، جنہوں نے اس وقت کلاؤڈ برس دیکھا ہے، جنہوں نے بعد میں لاشیں دیکھی ہیں، تو ان لوگوں کا ذہنی صحت بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں. تو ان کے ذہنی صحت کا بھی حکومت کو بھی فکر کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کو دوبارہ جینے کے قابل بنا دے. تو آس پاس کے لوگوں کے ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیے. سلیم صافی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.